करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ चलेंगी। या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगा, दोनों साथ नहीं चल सकते। तो सिर्फ अप्लाई हो रहा है तो वो ऑपोजिशन को दबाने के लिए अप्लाई हो रहा है, लेकिन नैब की हकीकत सबके सामने खुल के आ चुकी है। डॉन न्यूज़ में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और मेरे साथ बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सलमान अकरम राजा साहब हमारे बड़े सीनियर सीजनड हैं और कभी कभी ज़हमत देता हूँ इनको मैं जब बहुत ही कोई नाजुक मामलात होते हैं। इसी तरह हमारे शहर की हैं। अभी मैं कह रहा था इनसे कि खैर रमज़ान की वजह से है और डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ शरीक मेज़बान बरसों रही हैं, अभी भी मैं इनको शरीक मेज़बानी आप इनको समझें। और साथ ही मैंने सोचा कि बैरिस्टर आमिर हसन को ज़हमत दी जाए। और इन तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करते हुए नैब पर अगर मैं गुफ्तगू करूँगा तो अभी मैं राजा साहब को शेर सुना रहा था कि ए आदम एहतियात लाजिम है, लोग मुनकिर नकीर होते हैं। अब लाइफ में आप बताइए कौन कौन लोग देख रहा है, हमारी हम क्या बात करें, क्या निकल के चली जाए। लेकिन ओवरऑल मैं ज़रा राजा साहब आपसे ये मालूम करना चाहूँगा बिल्कुल बराह रास्त कि ये क्या वजह है कि जो ख़ास तौर पर जो मैं तो खैर जनरल अमजद साहब जो मुशर्रफ साहब के पहले उस ज़माने के एहतसाब के चीफ थे, वो भी बड़े कंट्रोवर्शियल बाद में हो गए थे, उनके बाद दूसरे रहे, फिर उनका नाम ही पड़ गया एहतसाब रहमान। फिर खैर हमारे वैसे तो 14 कोर्टों के अभी आज तक लोग जिक्र करते हैं, जजेस हजरात भी, साकिब निसार भी रहे, जावेद इकबाल साहब भी आते रहते हैं और उनकी कारकर्दगी, कारगुजारी, सवाल जवाब यानी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़। इसी तरह आपका तो पूरा तजर्बा रहा है, बड़ा बैकग्राउंड है, इसी तरह कंट्रोवर्सी में आती हैं और अगर वो उनके सबब इदारा मुतनाज़ बनता है तो फिर जो लोग खुश होते हैं कि हाँ जी बड़ा अच्छी बात है यार, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, वाकई बड़ा हमारे मईशत को नुकसान पहुंचाया है। तो इस पूरे पस मंज़र को रखते हुए आप क्या कहेंगे राजा साहब? देखिए, इसमें ज़ाहिर बहुत से पहलू हैं। एक बात तो ये है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ जायज़ कार्रवाई भी होती है वो भी मुड़ के यही कहते हैं कि नैब जो है वो मईशत पर वार कर रहा है, नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते वगैरह वगैरह। तो वो एक तो वो गिरोह है जो इस एक उमूमी जो गुफ्तगू है नैब के हवाले से उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूसरा पहलू ये है कि वाक़ियतन नैब हो या उससे पहले एहतसाब ब्यूरो हो, इन इदारों को इस्तेमाल किया गया है सियासी मकासद के लिए, इन इदारों को किया गया है और कोई इस बारे में इबाम नहीं है मुझे कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं उस मकसद के लिए। लिहाजा इन इदारों को अपनी साख कायम करने के लिए बहुत अरसा गैर जानिबदारी से काम करना पड़ेगा और अभी वो अरसा शायद नहीं गुजरा। और तीसरा पहलू ये है कि जहाँ कोई सियासी मुहर्रिकात नहीं भी होते, कोई बहुत से मुकदमात या मामलात ऐसे हैं जहाँ सरीहन बेवकूफ़ी जो है वो सामने आती है। सामने बहुत से मामलात हैं जिनके हवाले से नैब का जो अमला है, जो अफसरान हैं, उनको सही समझ नहीं है मामलात की, या मामलात को माशी नौयत के बिज़नेस के मामलात को वो सही पस मंज़र में नहीं देख पाते और मुकदमात कायम कर देते हैं या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं जिनमें लोगों को बुलाते हैं, सिविल सर्वेंट्स हों या बिज़नेस के लोग हों, उनको बुलाया जाता है और एक सरासीनगी का जो माहौल है वो पैदा हो जाता है। तो ये तीनों बातें हैं। कुछ जायज़ मुकदमात हैं, उनके जो हदफ लोग हैं वो एहतजाज करते हैं, कुछ वो मुकदमात हैं जिनकी नौयत सियासी है, और तीसरे वो मुकदमात हैं जहाँ पे कि वाक़ियतन लोगों के साथ एक विच हंट जिसको कह लें, उनके साथ एक तफ्तीश उस नौयत की हो रही है जो ज़ाहिर करती है कि तफ्तीशकारों को मामले की समझ नहीं है। और इसीलिए मेरे ख्याल में शायद वो पलट कर उस इदारे और उन अफराद पर बाद वक्त हमलावर भी होते होंगे कि चलो भाई ये तरीका ये है कि अपना यानी अगर उनके बारे में वाकई कुछ सही सूरत हाल है तो उसके बजाय और जवाबी इल्ज़ाम रखा। तो ज़रा बैरिस्टर आमिर हसन आपका थोड़ा सा बहरहाल कमिटमेंट है और बदकिस्मती ये भी है कि ये जो बहुत सारे केसेस के बारे में यही समझा जाता है, वैसे मैंने आपको कोई पार्टी वार्टी के रेफरेंस से नहीं बुलाया है, वो यही है ना कि जो सियासी लोगों की हुकूमतों में भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए गए, केसेस कहे गए, अभी भी ये कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने जो सलमान राजा साहब से जो मैं बैकग्राउंड पूछ रहा था
کہ وہ اگر دوسروں کے خلاف ہوں تو جائز، آپ کے خلاف ہوں تو ناجائز؟ بیرسٹر عامر؟ جی دیکھیں بریلوی صاحب، جمہوریت اور احتساب میرے خیال سے لازم و ملزم ہے۔ جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن ایکسرسائز کی جائے، ووٹ ڈال دیے جائیں اور اس کے بعد بھول جایا جائے۔ اس میں احتساب بڑا ضروری ہے، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے، اور آئین کے اندر بہت سے طریقہ کار وضع بھی کیے گئے ہیں، اور میرے خیال میں بہت سے ادارے رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر جیسے جیسے یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ جب بھی مارشل لائی حکومت آئی ہے یا غیر منتخب یا ڈکٹیٹرز کی حکومت آئی ہے، تو کرپشن کا واویلا اور کرپشن کے خلاف جہاد کا شور کچھ زیادہ ہوا ہے۔ اب اگر اسی احتساب کی بات کریں، یہ جو نیب بنایا گیا تھا جنرل مشرف کے دور کے اندر، اس میں بڑا شور تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ جن کے خلاف سب سے پہلے کیسز بنائے گئے تھے ان لوگوں کو سب سے پہلے وہاں سے چھوڑا گیا اور پھر مینوور کیا گیا تاکہ ایک کنگز پارٹی بنائی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر احتسابی ادارے کریڈیبل ہوں گے، بالکل احتساب ہونا چاہیے، نیب بھی ہونا چاہیے، لیکن کیا نیب ان قوانین کے ساتھ ہونا چاہیے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ یہ طریقہ کار جو چیئرمین نیب کے اختیارات ہیں، یہ کوئی قانون سے میرے خیال سے تو متصادم ہے۔ آپ کسی نہیں، لیکن متصادم کیسے ہیں؟ نہیں بیرسٹر، کوئی خود سے تھوڑی بن گئے بھئی، ان کو جب بنایا گیا تو یہ سب باتیں پیش بدل ہوں گی، لیکن رکیے پہلے، میں ابھی ایک خیال مجھے آیا کہ عام طور پر ہم اچھا یہ بھی کیوں کرتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ سے شروع کرتے ہیں؟ اب میں بعد میں آنا پڑ رہا ہے مجھے ہما بقائی کے پاس، ذرا کوئک مجھے ذرا بات کر، میں ایک فکرہ کہہ لوں، میں نے ان کی ذات پہ بات نہیں کی، میں نے بات کی ہے چیئرمین نیب کے آفس کے اوپر، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی سوابدید ہو کہ آپ کا دل کرے تو آپ ڈیورنگ انویسٹیگیشن کسی کو اریسٹ کر لیں، آپ کا دل چاہے تو مقدمہ چلے نیب میں اور جب سزا ہو جائے تو پھر اریسٹ کریں، تو اتنی ڈسکریشن جو ہے کسی ایک فرد واحد کو دے دینا، یہ قانون کی روح سے متصادم ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ بات کی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر قوانین کے تحت احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سیاستدانوں کو ضرور رکھیں، لیکن اس کے ساتھ دوسرے اداروں کے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرا احتساب تو میرا ادارہ کرے گا، لیکن دوسرے کا احتساب بار بار سارے ادارے بھی کریں گے اور کوئی اسپیشل ادارے بھی کریں گے۔ تو میرے خیال میں ایک قانون کے ساتھ سب کا احتساب ہو، یہ ضروری ہے، اور اسی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، میں قانونی طور پر ڈاکٹر ہما بعد میں ہم اپنے راجہ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جس کا جو قیام عمل میں آیا اور پھر یہ کہا گیا کہ کچھ پوسٹ ایسے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر طے کریں گے، پھر یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ وہ اگر انسان ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، مس کنڈکٹ کریں گے تو انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، کون سا ہٹائے گا؟ مثلا چیف جسٹس کو کون ہٹائے؟ خیر ہمارے ہٹایا جا چکا ہے شاہ صاحب کو، پتہ نہیں کس طرح ہٹائے گا۔ ہم اوور آل ایک سیاسی تناظر میں آپ سے پوچھوں گا، جیسے اس وقت لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نیب جو ہے سب سے بڑی بن گئی معیشت میں ترقی کی رکاوٹ، پھر ان کا جو کنڈکٹ تھا، ہتھکڑی ڈال دی، جرم ثابت نہیں ہوا، پکڑ لیا، یہ اور اوور آل کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پھر وہ خود تنازع میں ادارہ ہی آ گیا، ان کی شخصیت بھی آ گئی۔ ڈاکٹر ہما بقائی؟ جی دیکھیے، آپ کے پاس دو لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، تو لیگل پرسپیکٹو تو میں سمجھتی ہوں کہ میں فہم ہے اور نہ میں دینا چاہوں گی، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ میں اور آپ اس وقت اس پہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ان کی کانڈکٹ کیا ہے، بات یہ ہے کہ ایک پرانی ویڈیو ان کی کانڈکٹ کے حوالے سے کس وقت لیک کی گئی اور کہاں لیک کی گئی، اور کیوں اس کے تانے بانے جا کے ملے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، اور اس کے بعد کسی کی پوزیشن کو اس سے ہٹایا گیا، اور پھر دونوں طرف سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ دوسرے نے کیا ہے۔ جو اپوزیشن کا کیمپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پی ایم نے ان کو ہٹوایا ہے، اور جو پی ایم ہے انہوں نے جن کے چینل پر یہ ویڈیو چلی تھی ان کو فوراً اب آ گئی نا نازک مسئلے پہ، اب آ گئی نیب کے حوالے سے تو بحث بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ اچھا وہی آ گئی نا حساس نازک موضوع پر، جس سے میں نے سوچا تھا ادھر ادھر نیب کے حوالے سے تو بہت بحث چل رہی ہے نا جی، یہ تو ہم تو جی 6 مہینوں سے ہم یہ بحث کر رہے ہیں اچھا کہ جی نیب ہے نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ چیز نکل آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ کیا ہوا ہے، اور اس وقت کس کو ہرٹ کر رہا تھا نیب بے انتہا، جس نے نیب کو راتوں رات انہوں نے
چیئرمین نیب کو کنٹروورشل کیا ہے اور اس کی ریپرکشنز ہوئی ہیں. نہیں میرے ایسے کسی کی بچت آپ کے خیال میں کوئی پکڑا بھی گیا. اچھا آپ کے خیال میں براہ راست اگر پوچھ لوں پھر میں راجہ صاحب کے بات ایسے اداروں کی بہرحال کیا ضرورت ہوتی ہے جب سپریم کورٹ موجود ہے, سیشن کورٹ موجود ہے, ایف آئی اے ہے, باقی ادارے بھی ہیں, اور ملکوں میں ہوتا ہے, نہیں اور ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے. مجاہد جی 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 ہما نہیں, مجاہد اداروں کی ضرورت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ادارے ہیں اور ادارے کام کر رہے ہیں تو اس وقت اداروں کو کون بلنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ادارہ بنا, کیسے بنا, کیوں بنا, کس نے بننے دیا, کس نے اس طرح چلنے دیا, یہ بحث ہم بہت کر چکے. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو نیب کر رہی تھی اس سے کون اس بری طرح ہرٹ ہوا کہ اسے لگا کہ اسے راتوں رات نیب کو کنٹروورشل کرنا ہے, اور اس حد تک کنٹروورشل کرنا ہے کہ اس کی اپنی بقا اور عزت پہ بن جائے. بہرحال جو انسان ہے وہ تو بہرحال کتنا ہی عظیم انسان ہو, بھٹو صاحب جیسے سحر انگیز سیاستدان تھے لیکن کیا کیا غلطیاں ہوئی کون نہیں جانتا. بڑے بڑے جج ہمارے یہاں گزرے, انوار الحق جیسے, ایون جسٹس منیر, انہوں نے کیا کیا نہیں کرا دستور اسمبلی توڑنے کے بعد. پھر بعد میں ہمارے چودھری کوٹ بڑے آپ کے کالے کوٹوں اور بینچوں نے ان کے لیے جشن منائے پارٹیوں نے, بعد میں کہتے ہیں اس کے کیا مضمرات نکلے. اسی طرح یہ جو ادارہ جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے بڑے لوگوں کے گریبانوں کا لفظ استعمال نہیں کرنا تھا کہ ہاتھ ڈال رہا ہے. بہرحال اگر اس طرف اگر لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو پھر کون سا ادارہ رہ جاتا ہے جس پر پاکستان کے عوام اعتبار کریں. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑا حساس موضوع ہے, اسی لیے میں نے محترم سلمان اکبر راجہ صاحب کو, ماہر قانون ہے, بڑے بڑے لوگوں کے کیس لڑتے ہیں جناب, اور ایسے میری درخواست پہ آ جاتے ہیں, ورنہ ایسے عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے اتنی آسانی سے نہیں پہنچتے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو لانا وہاں پر. اسی طرح بیچلر عامر حسن تو خیر پولیٹیکل ہیں, اور پھر ہماری ڈاکٹر ہماری بیچلر. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہوں یا حکومتیں ہوں, ہمارے کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے, ہمارے خود احتسابی کا نظام بھی نہیں ہے. ہماری ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کسی چیف جسٹس پہ کوئی لگا کوئی ہیراسمنٹ کا الزام, اس نے ریزائن دے دیا اور اس نے کہا کہ اچھا جی اگر میں وہ ہوں تو پھر واپس آ گیا. تو وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے بدقسمتی سے پاس میں شاید ہوتا ہو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ پارٹی یا حکومت اپنے کسی اس بندے کے خلاف جس کے پاس سب کچھ بھی ثابت ہو جائے وہ اس کو نہ تو سسپینڈ کرتی ہے نہ اس کی انکوائری کرتی ہے, الٹا اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. ویسا میں نام نہیں لوں گا, یہ نہیں ہے سارے فرشتے بیٹھے میں نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, صرف ایسے بیرسٹر. دیکھیں بریلوی صاحب, آپ کی بات درست ہے اور اصولی طور پہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر الزامات لگیں تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ابھی انسٹیٹیوشن نہیں بنی ہیں. اگر یہ انسٹیٹیوشن بنیں گی تو پھر یہ بہتر فیصلے, اس کے اندر خود احتسابی کا نظام بھی آئے گا. لیکن ایک بات یہاں ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ بھیجا الزامات بھی تو لگتے ہیں نا. اگر کوئی شخص سامنے آتا ہے تو اس پہ اتنے جھوٹ کے پلندے اور اتنے الزامات لگا دیے جاتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر سیاست کرنے کے لیے بچے گا کون؟ کوئی شخص ایسا ہے جس پہ الزامات نہ لگے ہوں. اور جب سیاست کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو پہلا کام ہے کہ اس پہ تنقید کی جائے اور الزامات لگائے جائے. تو میں سمجھتا ہوں جس سوسائٹی کے اندر بنا دیکھے اور بغیر کسی تحقیق کے آپ الزامات لگا دیتے ہیں تو ادھر پھر یہ مصیبت رہتی ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ الزام لگتے ہی آپ علیحدہ ہو جائیں اور سیاست چھوڑ دیں یا اپنا آفس چھوڑ دیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دونوں طرح کی, ایک تو مجرم کو بھی سزا دینی ہے جس پہ جرم ثابت ہو, لیکن جو غلط الزامات لگاتے ہیں یا جو کردار کشی کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے جس پہ قوانین اتنے سٹرونگ نہیں ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سوسائٹی پھر دونوں طرح سے پنپتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اصولی طور پہ سوسائٹی کو ایسا بنا دیں کہ کوئی الزام لگائے اور آپ چلے جائیں, تو اس کے بعد تو کوئی مجھے آج بتا دیں کہ آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کون شخص باقی بچے گا؟ بہت کم لوگ ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے ادارے بنائے جاتے ہیں کیا وہ احتساب کے لیے بنائے جاتے ہیں اور کیا ان سے احتساب ہوتا ہے؟ یہ بھی تو چیزیں ہمیں اس کے اب تو ایک خود احتسابی انہیں بھی کرنی ہے اور سوسائٹی کو بھی کرنی ہے. میں نیب ہی کو لے لیتا ہوں. نیب کو آپ 3 آئینی اداروں کی نظر میں دیکھیں. پارلیمان کی نظر میں اسے کبھی بھی میں نہیں سمجھتا توقیر ملی ہے. عدلیہ کی نظر میں ابھی 2 دن پہلے آنریبل چیف جسٹس نے
جو باتیں کی ہیں نیب کے بارے میں کہ آپ جس طرح کیسز بناتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، 18-19 سال تک انہیں رگیدتے ہیں، تو یہ اور آپ بعد میں آپ کیس ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ادارہ حکومت ہے، ہر حکومت تنگ، اور یہ جو حکومت ہے جو احتساب کے نعرے آپ نے ایک بات چھوڑ دیا، اس کا وزیر آپ نے ایک بات چھوڑ دی، آپ نے ان دونوں کو اس لیے کر لیا کہ اس وقت اگر میں جسے کہوں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو، ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات کہیں ایک حد تک چلے، میں ان کی بات بھی مجھے ایک فکرہ صرف کہنے دے تو میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ میں صرف یہ کہتا کہ موجودہ حکومت کے وزیر اطلاعات نے بھی کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف کیس واپس لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، بالکل پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نے سب اچھا نہیں کیا، اگر ہم نے اچھا کیا ہوتا تو آج احتساب کا ایک معتبر ادارہ وجود میں آ چکا ہوتا، اور اس پہ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہوں گی لیکن بڑی غلطی ہماری نہیں، ہم کہتے رہے لیکن اس میں پی ایم ایل این نے بہت سی باتوں کے اندر ایک ہٹ درمی رکھی۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، اس حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ ایک معتبر احتسابی ادارہ بنائیں، احتساب ضرور۔ اور بیرسٹر اس میں آپ ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیتے، کچھ نون لیگ نے نہیں، ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی تھی، یہی جو میں نے ڈاکٹر ہما کہہ رہا تھا، ڈاکٹر ہما میں ہی جو کہہ رہا ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی نا پارٹیوں، ڈاکٹر ہما یہی تو میں کہہ رہا تھا نا، اور پھر ریئیکٹ ہو کے حملہ آور ہوتے، اپنا کلیریفیکیشن دے کے اپنے کو صاف ستھرا ثابت کرنا۔ ابھی بھی ایک 2.5 سال سے انہی کی حکومت ہے، 2.5 سال سے ان کا ایک ہی وزیر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت سوری سے جیل۔ ڈاکٹر ہما دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کا ایک کلچر ہے، پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ جو اشرافیہ کا جرم ہے نا، چاہے وہ مورل ہو چاہے وہ معاشی ہو، اس کے لیے ہمارے اندر بڑی ٹالرنس ہے۔ اچھا، اور ابھی بھی یہ تھوڑے معاشی پلنڈرنگ پہ تو آپ تھوڑی بھاگ دوڑ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان ایلیمنٹس آف موریلٹی آپ دیکھیے کہ جو کوریڈورز آف پاور ہیں، جو اسلام آباد کے گوسپنگ سیشنز ہیں نادیہ میں رات کو، وہاں کون مبرہ ہے، کون بچا ہوا ہے؟ لیکن جب تک جس کی بات کھل گئی اور بحث کی نظر ہو گئی، ایک عام آدمی کو پتہ چل گیا، سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل گئی، تو ہنگامہ مچ گیا اور آپ اور میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرنے لگے اور موریلٹی کی بات کرنے لگے، اور جس کی بات نہیں پتہ چلی، مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ جو مورل کانڈکٹ ہے وہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کی ایلیٹ کے لیے۔ بالخصوص آپ جتنا سیڑھی اوپر چڑھتے جاتے ہیں اتنی مورل کانڈکٹ کمپرومائز ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ وتیرہ طریقہ قیار اور جگہوں پہ بھی ہے۔ یہ جو پاورفل ایلیٹ ہے یہ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں کیونکہ دے آر پارٹنرز ان کرائم۔ آئی ایم سوری، 2 لیگل ایکسپرٹس یہاں بیٹھے ہیں، لیکن پلیز مجھے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، کیا آپ لوگ وتیرہ طریقہ نہیں نکالتے اپنے ساتھیوں کو اس صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے اگر وہ سرفس ہو جائے اور پتہ چل جائے؟ یہ اس کو کبھی روکنے کی کوئی کوشش کیا، یا اس کے حوالے سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا ایون ریزڈ آئی براؤز بھی نہیں ہوتی؟ بلکہ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ کنڈکٹ وتیرہ ہے جو چل رہا ہے۔ میں نے دوبارہ آپ سے گزارش کروں گی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کی کانڈکٹ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی کانڈکٹ کو اس وقت پبلکلی کھول کر کیا حاصل کرنا ہے۔ اوکے ڈاکٹر، آپ ان کی کیوں نوکریوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ اگر یہ قاتلوں کے اور چور بھائی اسی طرح کے لوگ آتے ہیں، ان کو کوئی شریف لوگ تھوڑی آئیں گے کہ میرا کیس لڑو، جو بیچارہ کچھ نہ کچھ پھنسا ہوگا وہی تو کیس لڑے گا۔ میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے چھیڑنے کے لیے کہتا ہے جی راجہ صاحب، مطلب آپ ابھی کہا راجہ صاحب نے کہ کوئی نہیں بچے گا۔ جی راجہ صاحب آپ نے یہی کہا تھا کچھ؟ راجہ صاحب یہ جو میں بات کر رہا تھا، جی راجہ صاحب، نہیں یہ تو میں نے نہیں کہا کہ کوئی نہیں بچے گا، لیکن ایک اس میں اہم نقطہ ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے۔ دیکھیں مان لیتی ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جو اشرافیہ ہے یا ایلیٹ ہے اس کو بہت سا تحفظ حاصل ہے، مقدمات بہت چلتے ہیں، تفتیش ٹھیک نہیں کی جاتی، میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیا جاتا ہے، وہ مالکان کے ذریعے ہو یا دیگر طاقتوں کے ذریعے ہو کہ کچھ خبریں نہیں چلتی ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں بہت حد تک درست ہیں، لیکن اب دیکھیں جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ الیکٹرانک میڈیا کو، چینلوں کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ جیسے میں نے عرض کیا پیمرا کے ذریعے ہو یا مالکان کے ذریعے ہو، یہ ہو، لیکن سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ابھی بھی ممکن نہیں ہے۔
کچھ کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اٹھا لیا, کچھ کے خلاف مقدمے بنا دیے, دنیا میں سب سے زیادہ قدغن جس ملک میں لگی ہے فیس بک پہ راجہ صاحب وہ پاکستان ہے. ہاں جی, وہ ٹھیک فرما رہی ہیں آپ کہ کمپلینٹس دائر کی جا رہی ہیں, لیکن اس کے جو سب سے بڑی قدغن لگی ہے وہ پاکستان ہے. اچھا جی, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. جب ایک معاملہ عوام کی دلچسپی کا باعث بن جاتا ہے, عوام کے سامنے آ جاتا ہے, خواہ ان کی دلچسپی ہو یا ان کے غیظ و غضب کا وہ موجب ہو, تو وہ معاملہ اپنی رفتار سے چلتا ہے اور سوشل میڈیا پہ وہ میمز کی شکل میں, وہ مذاق کی شکل میں وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کا ادراک جو ہے ہونا چاہیے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو, کہ چیزوں کو اب اس طرح اس آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا, ان کو برش انڈر دی کارپٹ نہیں کیا جا سکتا. میں اپنے تینوں مہمانوں سے بریک کی تو جاؤں گا, لیکن یہ بھی کہوں گا کہ سوشل میڈیا جس طرح ہم لوگ سمجھ رہے تھے نا کہ کوئی پازیٹیو کام کرے گا, خبریں پھیلائے گا, وہ تو ایک نیگیٹیوٹی کا ایک پورا منبع بن گیا ہے. آج لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے. لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ بھٹو صاحب کو آج تک کوئی کرپٹ نہیں کہتا, بھٹو صاحب کے کیس کو آج تک جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے. مثلا یہ بھی تو ہے نا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں, پرسنالٹیز اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ جب ان کے خلاف سوشل میڈیا میں خبر چلتی ہے تو وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں. ہم تو جا کے اگر کوئی الزام لگائے تو ہم جا کے اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں, عدالتوں میں کیوں نہیں کھینچتے, ان کے گھر کے سامنے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو مجاہد خوش آمدید کہتا رہتا ہے, اور محترم سلمان راجہ صاحب اور بیرسٹر حسن اور پھر ڈاکٹر ہما بقائی ہیں. ڈاکٹر صاحب جو میں بنیادی سوال پھر اپنے دیگر مہمانوں سے کروں گا. سہروردی صاحب کے زمانے سے, بلکہ لیاقت علی خان کے زمانے سے, حتیٰ کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں, یاد نہیں ہے کیا کیا ان کے بارے میں اسکینڈل نہیں آئے, کیا کیا, حتیٰ کہ ایک پوری ایک پارٹی لگی ہوئی تھی جو ان کو مسلمان ماننے سے تیار نہیں تھی. ضیاء الحق کے دور میں تو ان کا بیچاروں کی بعد میں شہادت کے بعد تصویریں تک اتاری گئیں, لیکن ان کو جو ہے آج آپ دیکھیں نا کروڑوں لوگ نہ انہیں کرپٹ کہتے ہیں, نہ جو ان پہ الزام کبھی ثابت ہوئے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کمزور سیاسی جماعتیں ہیں, کمزور لیڈرشپ ہے, کمزور جج ہیں, کمزور بیوروکریٹ ہیں, اسی لیے جب یہ الزام لگتے ہیں یا کوئی ویڈیو چلتی ہے یا کوئی بات کی جاتی ہے تو ایک حد تک لوگ تسلیم بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی تو حقیقت ہے نا ڈاکٹر ہما بقائی؟ دیکھیے مجاہد, اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو سب سے بڑا سمجھے فیصلہ ہوتا ہے, جو سب سے بڑا ورڈکٹ ہے, وہ ورڈکٹ آف ہسٹری ہوتا ہے. اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن آپ بھی تقریباً وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں. جب ان بڑے بڑے ناموں کے حوالے سے بھی سکینڈلز جو تھے وہ پھیلائے گئے تھے, یا قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہا گیا تھا, تو کچھ فیکشنز تھے, کچھ لابیز تھیں جو ان کو ڈیفیم کر کے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتی تھیں. لیکن میں آپ کے ڈسکشن کو تھوڑی سی ایک اور ڈائریکشن میں لے جانا چاہتی ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, اور میں چاہوں گی کہ جو آپ کے فاضل دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس پہ کامنٹ کریں کہ اس وقت جو یہ سب کچھ ہوا یہ کس بات کی عکاس ہے. کہ کیا عمران خان صاحب نے, میں بالکل واضح بات کر رہی ہوں, کیا عمران خان صاحب نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی محفل سجا رکھی ہے جو انہیں مس گائیڈ بھی کرتے ہیں اور پھر انہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں, اور پھر ان کی وجہ سے حکومت کو ڈیمیج کنٹرول پہ جانا پڑتا ہے, اور وہ پھر بہت نقصان دہ ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہماری سب سے بڑی مشکل ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن حکومت چلتی ہے اور پھر کوئی اسپینر پھینک دیتا ہے کانڈکٹ میں, اور ایک کنٹروورسی 7 to 11 شروع ہو جاتی ہے. تو میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ غلطی ہے عمران خان صاحب کی, کیا یہ غلطی ہے پی ٹی آئی کی ان لوگوں کے چناؤ کے حوالے سے جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور انہیں بارہا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی وجہ سے؟ اس میں اضافہ کیوں نہیں کر دیتی, جیسے بیرسٹر صاحب ہیں, یہ کیوں اضافہ نہیں کر دیتی آپ اس میں؟ خیر محترمہ تو شہید ہو گئی, ورنہ نہیں کہتا. زرداری صاحب کی جو صدر رہ چکے ہیں, یہ بھی تو اب ان کے گرد بھی اسی طرح بیٹھے ہیں, یا شریف جو بیٹھے ہیں. راجہ صاحب ذرا انڈیپینڈنٹ رائے دیں گے, ذرا جج ہیں, اس لیے میں بیرسٹر سے یہ کر رہا ہوں. یہی گزارش ہے نا کہ یہ جو سو کالڈ الیکٹڈ لوگ ہیں, یہ اپنے آپ کو الیکٹڈ مینڈیٹ والا کہتے ہیں, اور پھر ان کا اتنا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ایوانوں میں پہنچ کر اپنے ہی لوگوں سے.
جی بیرسٹر جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب اس لیے بھی کیا نا، مثلا اگر آپ پہ الزام ہے آپ مستعفی ہو جائیں، عہدہ چھوڑ دیں. آپ تو الیکشن لڑاتے ہیں، آپ کی پارٹی نے سندھ میں اس آدمی پہ جس پہ 5.5 ارب روپے کا الزام لگا اور 2.5 سال سے وہ آپ ہی کے دور میں آپ کے جیل میں ہے. سوری ٹو سے مجھے ان سے کوئی وہ نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے بہت سارے بعد میں ثابت ہو جائے 2.5 سال سے. لیکن کہنا یہ ہے جو ڈاکٹر ہما کہہ رہی ہیں، میں کنکلوڈ کراؤں گا ویسے راجہ صاحب سے، کہ جیسے عمران خان کے بارے میں کہہ رہی تھی، یہی بات میں زرداریوں اور شریفوں کے بارے میں بھی کہہ رہوں گا. وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے. دیکھیں بریلوی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگا ہے پاکستان کے اندر، پہلے تو بات یہ ہے کہ خصوصی اسپیشل ادارے اس وقت بنتے ہیں جب ادارے اپنا کام نہ کر رہے ہوں ٹھیک طریقے سے. چلیں آپ نے خصوصی ادارے بھی بنا دیے نیب کی صورت میں. جب آپ کسی کو 15 سال 20 سال گھسیٹتے ہیں اور بعد میں وہ ڈیو پروسیس آف لا سے بالکل باعزت بری ہو کے نکلتا ہے، تو آپ میری بریلوی صاحب تھوڑی سی بات دیکھیں، پاکستان کے اندر یا تو دیکھیں نا کہ جتنے آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ سچ ثابت ہوئے ہیں. اگر تو ثابت ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتے اور بارہا الزامات لگتے ہیں تو پھر یہ اخلاقی تقاضے کے ساتھ آپ ہر ایک کو اسی طرح، کیا پاکستان کے اندر دوسروں پہ بھی یہ الزامات لگتے ہیں؟ میں آپ سے یہ ایگری کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے دور کے اندر سیاست نظریاتی سیاست تھی، اس وقت کچھ اور ایشوز تھے، کفر کے فتوے تھے، غداری کے سرٹیفکیٹ تھے، ذاتی سکینڈل تھے، کرپشن کو ایشو کو اس طرح. اور ماشاءاللہ بڑے کلرفل آدمی تھے، بڑے کلرفل آدمی تھے، کھل کے کہتے تھے ہاں پیتا ہوں. اسی لیے بریلوی صاحب، اسی لیے میں نے کہا نا کہ غداری کی اور کفر کے فتوے بٹتے تھے اور بانٹے جاتے تھے. آج کل تو اس سے بھی زیادہ انٹالرنٹ سوسائٹی ہے. لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کیا عوامی نمائندوں کو اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگانا پڑتا تھا؟ پہلا مورل فرض یہ ہوتا اگر کسی پارٹی کے سربراہ پر، کسی جج پر، کسی ادارے کے سربراہ پر کوئی الزام لگے تو وہ پہلے ریزائن دے کر بیٹھ جائے اور کہے ہاں میرا آپ احتساب کریں. راجہ صاحب، کسی کی ساکھ یا کردار کے حوالے سے جب تک عوامی ذہن کو اس حوالے سے آپ مطمئن نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں معاشرے میں ایک ارتعاش رہے گا، اور اگر اس کا مداوع نہیں ہوتا تو پھر اس سے ایک نفرت اور حقارت پیدا ہوتی ہے. یہ کوئی صحت مند جذبہ نہیں ہے. لہٰذا آپ جو فرما رہے ہیں اس میں بالکل بہت وزن ہے کہ اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کو ہمیں ڈائیورٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ چلیں یہ تفتیش ہم پہلے کریں کہ اس کو اس وقت کیوں اٹھایا گیا، کس نے اٹھایا. دونوں باتیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کا چلنا ضروری ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر کنکلوڈنگ ورڈ یہ کہ کیا ایک مورلٹی جو ہوتی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں نا ہماری سیاست سے اٹھ گئی ہے. مثلا کسی بھی پارٹی کا کوئی ماننے کے تیار نہیں ہوتا کہ اس کے لیڈر سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کرپشن ہوا ہے، کوئی غلط فیصلے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے 12 بینچیں کھڑی ہو جاتی ہیں ذرا سا کسی کالے کوٹ والے کو کچھ کہہ دو. جی ڈاکٹر، ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارا جو پرفیکٹ کانڈکٹ یا جو پرفیکشن کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا ہم نے معتبر کر دیا ہے کہ اس پہ اترنا بہت مشکل ہے. مطلب جو آپ کا 62-63 ہے اور یہ جو صادق اور امین ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیومن ٹریٹ سے ابو ہیں. اسی لیے جب آپ جو ہیومن فالی ہے یا جو ایک انسانی غلطی ہے اس کے لیے بھی آپ کے یہاں کوئی اکوموڈیشن نہیں ہے. میں ہرگز جو بات سامنے آئی ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہی، نہ میں اس کے لیے اپولوجیٹک ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پہلا پتھر وہ اٹھائے جس کا بالکل کردار صاف ہو. جی آپ کہہ سکتے ہیں آخری ورڈ بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے پتھر وہ اٹھائے بھاری جو. جی سنا نا آپ نے ڈاکٹر ہما کو؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ذاتی کردار کے اوپر نہ تو اسے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہیے اور نہ یہ جائز بات ہے. اور اگر ہمارا ملک اور ہماری سوسائٹی اس طرف چل پڑے گی کہ ہم پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر کسی کے رہنے کا فیصلہ اور کسی کے نہ رہنے کا فیصلہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن جب ہم پرفارمنس کے اوپر بات نہیں کرتے تو پھر لامحالہ آپ کردار کے اوپر بات کرتے ہیں. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں 62-63 کے اندر جو جنرل ضیاء جو چیزیں لے کے آئے. اب دیکھیں نا، اگر آپ اسلامک سطح پہ بھی جائیں
تو ایک صادق اور امین اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے ہیں. اب ہم اتنے صادق اور امین کہاں سے لائے؟ وہ تو ایک رسول پاک کی ذات تھی. اب ہر شخص کو آپ اس کرائیٹیریا پہ لے کے آنے کے لیے تو پھر میرا خیال ہے ہم تو پھر نمائندوں سے خالی رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی معاشروں کے اندر انسانی توقعات وابستہ کی جانی چاہیے، لیکن ہاں جس سیٹ کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہے اس کی پرفارمنس کے اوپر جج کریں اسے. اور اسی لیے ہم چیئرمین نیب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کے اوپر دیکھیں، لیکن ہاں اس میں یہ چیز دیکھیں کہ اگر کوئی ملزمہ ہے اور اس ملزمہ کو اگر آپ بلیک میل کریں گے اس وجہ سے کہ آپ چیئرمین نیب ہیں تو پھر سوال اٹھتے ہیں، اور سوال اٹھنے بھی چاہیے. راجہ صاحب آخری زیادہ اہم ہے. راجہ صاحب آخری بات، کیونکہ اب ماشاءاللہ آپ کی 22 جج رہے ہیں، شاید ایک دو پر کوئی الزام لگایا جاتا ہو. ماشاءاللہ ایس ایم ظفر، وسیم سجاد، شیخ صاحب، میں بڑے بڑے نام لے سکتا ہوں، لوگ ان کی بڑی کرتے ہیں، پولیٹیشین میں بھی اکثریت. اسی لیے میں نے یہ کہا کہ کیا اب ضرورت آ گئی ہے کہ ہم سیاست میں، اور سیاست میں کیوں، عدلیہ میں بھی اور بیوکریسی میں بھی اور حکومت میں بھی کہیں کہ ہاں مورلٹی، اخلاقیات کو اولیت دینی چاہیے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ سیاسی مخالفت یا انتقام کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے. آخری ورڈ راجہ صاحب. دیکھیں، سیاسی مخالفت اور انتقام کی بنیاد پہ اگر کوئی الزام لگے گا تو اس کو بالکل اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اخلاقیات کا ہمارے قانون سے یا ہمارے جو نظام حکومت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 62-63 سے پہلے بھی ہمارے جو قوانین ہیں ان میں اخلاقی معیار جو ہے وہ مختلف عہدوں کے لیے بالکل متعین ہے، اور اگر ایک شخص اس اخلاقی معیار سے گرا ہوا عوام کے سامنے آ جاتا ہے تو کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کی تفتیش کریں اور اس حوالے سے جو بھی قانون ہے اس کا اطلاق کریں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میڈیا ٹرائل کریں یا عوام کی غیظ و غضب کا کسی کو نشانہ بنائیں یا شکار بنائیں. قانون میں جو معیار دیا گیا ہے اس معیار کے مطابق جو طریقہ ہے، جو مجاز فورم ہے، وہ عدالت ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، اس کے تحت تفتیش اور پھر فیصلہ ہونا ضروری ہے. اوکے، میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک تو خیر ذرا انہوں نے خیال اس بات کا رکھا کہ بڑا حساس نازک مسئلہ تھا جس پر میں گفتگو کرنے جا رہا تھا، کیونکہ ہاں بھائی ہمیں بھی تو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. میڈیا کو ہم لوگ بڑے بنے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا جو سوری چوسے میں پھر کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا، کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. مزید کچھ نہیں کہوں گا، ایک بار پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈان نیوز سے اجازت لوں گا.